हिरा पब्लिक स्कूल अराजी बाग शहर आजमगढ़ में एडमिशन ओपन एडमिशन फॉर्म के लिए रब्ता करें। अपने बच्चों की आला और मेयारी तालीम और तरबियत के लिए एडमिशन कराएं। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। मदरसा माज बिन जबल पब्लिक स्कूल मोहम्मदपुर ज़िला आजमगढ़ का 10वां सालाना इख्तितामी इजलास तकमील हिफ्ज़ कुरान, सकाफ़ती प्रोग्राम और तकसीम इनाम का प्रोग्राम बहुत ही शानदार तरीके से मोहतरमा समन साहबा की निज़ामत और मोहतरमा यास्मीन साहबा शिराजी की सदरत में इख्तिताम पजीर हुआ। आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मदरसा माज बिन जबल की 4 तालिबात को हिफ्ज़ कुरान की तकमील की सादत नसीब हुई। इस मौके पर बच्चों ने सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए। मुकर्रिर खुसूसी के तौर पर रशीका साहिबा प्रिंसिपल अस्मा अरबिक कॉलेज पारा कमाल जौनपुर ने इख्तितामी इजलास से खिताब किया। मदरसा माज बिन जबल शोबे हिफ्ज़ निस्वा की अक्सा फैयाज ने क़िरत और सबा अरशी दर्जा हिफ्ज़ निस्वा मदरसा माज बिन जबल की नाते पाक से इजलास का आगाज़ हुआ और मेहमानाने खुसूसी के तौर पर मोहतरमा शाहाना साहिबा और मोहतरमा सुम्बुल साहिबा की आमद हुई। मदरसा माज बिन जबल पब्लिक स्कूल के सालाना इख्तितामी इजलास के दाई हाफिज साजिद मोहम्मद पुरी ने दीनी व रूहानी मजलिस में शिरकत करने वाली तमाम खवातीन और सामीन का शुक्रिया अदा किया। खबरों नज़र चैनल से गुफ्तगू करते हुए अस्मा अरबिक कॉलेज पारा कमाल ज़िला जौनपुर के मैनेजर मौलाना अब्दुल वहीद कासमी और मदरसा माज बिन जबल पब्लिक स्कूल मोहम्मदपुर ज़िला आजमगढ़ के शोबे उर्दू के उस्ताद मौलाना हसीब नदवी ने अपने जिन ख्यालात का इज़हार किया है, आइए हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के ज़िला आजमगढ़ के मोहम्मदपुर गांव में। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं 2 इल्मी शख्सियत, मौलाना अब्दुल वहीद कासमी साहब जो पारा से जौनपुर से तशरीफ़ लाए हैं, और साजिद साहब मोहम्मदपुरी जो मदरसा माज बिन जबल के नाज़िम आला हैं। आज के दौर में तालीम निस्वा की कितनी अहमियत है और इस पर आपके क्या तासुरात हैं? तालीम निस्वा हर ज़माने में अहम रहा है, लेकिन पिछली सदियों में कुछ तो मुसलमानों में ज़वाल आया तालीमी एतबार पर, और उससे ज़्यादा उलमा की गफलत की वजह से ऐसा हुआ कि मर्दों और औरतों में तालीम के एतबार से इम्तियाज़ बढ़ता जाने लगा। मर्दों की तालीम तो जारी रही, लेकिन औरतों की तालीम उनकी हयादारी और इफ़्फ़त, उनकी पर्दादारी के ख़्याल में कम हो गई और वो बिल्कुल ज़ीरो पर आ गई थी। इधर 15-20 साल की नए उलमा की कोशिशों से और कुछ नए लोगों की इस मौजू पर औरतों में तालीम की बेदारी के मौजू पर बातों से अब ये फिर बेदारी वजूद में आई है। और 20 साल जाते जाते 20 साल करते में माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में भी और ख़ास तौर से हमारे इलाके में तालीम निस्वा का मेयार बढ़ा है और अब इस तरफ पूरी तरह से तवज्जो है। अब ज़्यादा तवज्जो इस बात की है कि वाक़ईतन हम उनको क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, और हम सब लोग इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब हमारी औरतें तालीम के मैदान में बिल्कुल मर्दों की हमसरी कर सकें। मोना, ये खुशी की बात है कि आज जो हमारे दीनी मदारिस हैं वहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है बच्चों को, और इंग्लिश मीडियम खोले जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में जो ज़रूरत है एजुकेशन की, जो क्वालिटी है, जो आला और मेयारी जो तालीम होती है, दीन भी और दुनिया भी, तो आप उन मदारिस के बारे में, उन मदारिस के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या पैगाम है, क्या अपील है जो सिर्फ़ दीनी तालीम दे रहे हैं और दुनियावी तालीम से दूर है? आपने मुझसे बड़ा अजीब व गरीब सवाल किया है। मैं ज़ाती तौर पर एक ज़माने से इस मौजू पर लिखता और बोलता रहा हूँ कि दीन और तालीम में किसी तरह की तफरीक नहीं है। दीन और दुनिया ये 2 चीज़ें कहने के लिए हैं। इल्म दीन और इस्लाम, जो कुछ भी उलूम और मज़हब, इसमें दीन दुनिया की तफरीक करना ये सही नहीं है। कुरान करीम की एक मशहूर दुआ हर मुसलमान मांगता है, जिसमें कहा जाता है कि रब्बना आतना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना। इत्तेफाक से कुरान करीम में जितनी बार दुनिया का लफ्ज़ आया है उतनी ही बार आखिरत का लफ्ज़ आया है। इससे पता चलता है कि कुरान करीम ख़ुद ये चाहता है कि इंसानी ज़िंदगी दीन और दुनिया में बैलेंस बनाकर चले।
ہمارے یہاں کبھی کبھی دنیا میں رہتے ہوئے جو لوگ دنیا سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں تو وہ دنیا کو فضیلت دینے لگتے ہیں اور دینی علوم اور آخرت کا تصور ان سے کم ہونے لگتا ہے، اور جو لوگ تھوڑا دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے یہاں پھر دنیا چھوٹنے لگتی ہے۔ یہ بیلنسنگ سسٹم نہیں ہو پا رہا ہے، اور تعلیم اسی طرح کی دی جانی چاہیے کہ دونوں بیلنس کے ساتھ انسانی زندگی میں آئے۔ ہم دین کی طرف بھی پوری توجہ دیں اور دنیوی علوم اور عصری علوم کو بھی حاصل کرنا ہمارے لیے ازبت ضروری ہے۔ مسلم معاشرے کی تشکیل نو کے لیے آج ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں پر زور دینا چاہیے؟ سب سے اہم مسئلہ تو بہرحال تعلیمی کا ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم، کسی بھی لوگوں کو اٹھانے کے لیے، ان کے عروج کے لیے تعلیم بنیادی چیز ہے، لیکن چونکہ موجودہ زمانے میں تعلیم اتنے شعبوں اور شاخوں میں بٹ گئی ہے کہ پھر اسی میں سے سلیکٹ کر پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور ہر زمانے جیسے ساری دنیا کی چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور پرانی اور قدیم ہوتی رہتی ہیں، مرتی رہتی ہیں، اسی طرح سے علوم اور فنون بھی مر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم ایسے علوم حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں جو آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور مر چکے ہوتے ہیں۔ مردہ علوم نئے معاشرے کو زندہ نہیں کرتے، اس لیے تعلیم و تعلم کے میدان میں رہنے والے تمام لوگوں کو سب سے پہلے اس بات پر غور آج کا کون سا علم ضروری ہے جو ہمیں آگے بڑھا سکتا ہے دین اور دنیا دونوں لائن سے، ان علوم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ علوم تو ہر زمانے میں بہت سے پڑھائے جاتے ہیں، پہلا کام یہ ہے۔ پھر اگر ہم تعلیم نسواں کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس پر بھی دھیان ہوگا کہ ہماری عورتیں مالی اعتبار سے بھی ہم نے ان کو کئی جگہ سے بالکل کنارے کر دیا ہے۔ خود میراث میں ان کا حق نہ دینا ایک عام رواج ہندوؤں میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، اور مسلمانوں میں زیادہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری عورتیں بیچاری وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ ان کی جب مالی حیثیت، اقتصادی حیثیت کمزور ہو جاتی ہے تو پھر کسی کام کو کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ ہمیں ان کو مالی اعتبار سے بھی مضبوط کرنا ہے اور اس کے ساتھ تعلیم کے بھی اعتبار سے مضبوط کرنا ہے، پھر جا کے وہ ہمارا سیکشن آگے بڑھے گا۔ آپ نے پارا کمال میں اسما عربی کالج کا قیام عمل میں لایا، تو اس کے پیچھے مقصد کیا چھپا ہوا ہے؟ مقصد تو ایک ہی ہے بھائی کہ ذہین لوگ تیار کیے جائیں، کوالٹی ایجوکیشن ملے اور دین و دنیا کا نظام دونوں علوم میں ہمارے بچے بہرور ہوں اور آگے بڑھیں۔ مقصد سب کا ہی رہتا ہے، لیکن اس مقصد میں کہاں تک کامیابی ہوگی یہ اصلی چیز ہے۔ اس کے لیے ہم مسلسل تقدم میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے پروفیسرز اور علماء کرام سے رابطے میں رہتے ہیں، اور چونکہ میں نے خود اپنی زندگی میں دارالعلوم دیوبند سے فضیلت کے بعد لکھنؤ یونیورسٹی اور بنارس ہندو یونیورسٹی میں نے ڈاکٹریٹ تک پڑھا ہے، تو میں دونوں نظام کو دیکھا ہوا آدمی ہوں۔ آج آپ یہاں پر معاذ بن جبل مدرسے میں آئے ہوئے ہیں، یہاں کے بچوں کے اندر جو صلاحیت چھپی ہوئی ہے تو اس کا مشاہدہ آپ نے قریب سے کیا۔ اس مدرسے کے بارے میں کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ مولانا ساجد صاحب قاسمی کی دعوت پر آج ابھی مجھے یہاں حاضری ہوئی۔ اس سے پہلے بھی بہت پہلے میں ایک مرتبہ آیا تھا، اور اس وقت یہ بالکل ادارہ ایام طفلی میں تھا، میں نے تھوڑا موڑا دیکھا تھا مکتب کی تعلیم، تو ماشاءاللہ وہ تعلیم بہت اچھی تھی۔ آج تو میں ابھی حاضر ہوا ہوں، میری بچی یہاں چونکہ بچیوں کا پروگرام ہے، عورتوں کا پروگرام ہے، تو ہمارے اسکول کی جو پرنسپل ہے وہ میری بچی ہیں، اور وہی آئی ہیں یہاں خاص طور پر پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، تو اسی تعلق سے آج یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اور یہاں کی تعلیمی موجودہ حالات پر میں نے آج بھی کچھ نہیں دیکھا ہے۔ بچوں کو جو کچھ تقریریں اس وقت سن رہا ہوں وہ قابل مبارکباد ہے۔ یہ تھے مولانا عبدالوحید قاسمی صاحب جو خبر و نظر چینل سے بات چیت کر رہے تھے۔ آپ اسما عربی کالج پارا کمال جونپور کے منیجر ہیں اور بچیوں کی تعلیم پر کافی زور دے رہے ہیں، اور اس علاقے میں جونپور کے علاقے میں پارا کمال کا جو علاقہ ہے اس علاقے میں آپ کی نمایاں علمی خدمات ہیں جو قابل تعریف ہے۔ مدرسہ معاذ بن جبل کے ایک استاذ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو شعبہ اردو کے استاذ ہیں، مولانا حسیب ندوی صاحب۔ آج ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ مولانا، یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ۔ یہ پروگرام بچیوں کا پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تعلیم کا معیار کیا ہے، ہم بچیوں کی تعلیم کو لے کر کے کتنا سنجیدہ ہیں، اور بچیوں کو ہم مردوں کی ایجوکیشن اور مردوں کی جو تعلیم ہے اس کے برابر لانا چاہتے ہیں۔ اور میں یہاں کی بچیوں کو دیکھ کر کے، ان کے ٹیلنٹ، ان کی صلاحیت کو دیکھ کر کے بہت متاثر ہوں، اور مجھے پوری امید ہے
کہ یہاں کی بچیاں اور اس مدرسے کی بچیاں، اس اسکول کی بچیاں آگے چل کر کے اس اسکول کا، اس ملت کے لیے، اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے انشاءاللہ بہت کچھ خدمات انجام دیں گی۔ آج یہاں پر سالانہ اجلاس ہے، اختتامی اجلاس ہے، پروگرام ہے یہاں پر، تو بچیاں جو تعلیمی مظاہرہ پیش کر رہی ہیں اس میں کون کون سے پروگرام؟ اس میں آپ کو مکالمے ملیں گے، ایکشن ملے گا، تقریر انگلش، ہندی اور اردو تقریریں ملیں گی، اور نعت ہے، حمد ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو انشاءاللہ سننے کو ملیں گی۔ مونا، یہ کہا جاتا ہے کہ سر سید کے بعد اس قوم کو جو تعلیم کے میدان میں جو اعلیٰ اور معیاری کردار ادا کرنا چاہیے اس قوم میں نہیں کیا۔ اس سلسلے میں بہرحال کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ تحریک سر سید ہی کی پیداوار تھے۔ انہوں نے ندوہ کے قیام کے وقت بہت زبردست طور پر اس وقت کے تعلیمی حالات کا جائزہ لیا اور بہت تنقیدیں کیں۔ اس وقت اکثر علماء ان کی تنقیدوں سے مجروح ہو گئے، لیکن وہ جو کچھ کھڑا کرنا چاہتے، جو نیا نظام برپا کرنا چاہتے تھے، جتنا اس سلسلے میں ان کو گہری بصیرت اللہ نے دیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ شبلی کے بعد ان کے جانشینوں نے بھی اس کو پورا نہیں کیا اور اس کی طرف توجہ نہیں دیا۔ ان کے قائم کیے ہوئے شبلی کالج یا اصلاح یا جو کچھ بھی انہوں نے قائم کیا تھا، ان کے جانے کے بعد ان کے ورثہ تو موجود ہیں اور ان کی طرف اپنے آپ کو نسبت کر کے فخر بھی کرتے ہیں، لیکن سچائی ہے کہ میں خود ذاتی طور پر سر سید علیہ الرحمہ کا پورا نظام تعلیم اور ہمارا دیوبند جو مولانا قاسم کا نظام تعلیم تھا، ان دونوں نظام تعلیم کے بالمقابل بہت زبردست انداز کی سوچ علامہ شبلی کے پاس تھی، اور موجودہ ہندوستان میں علامہ شبلی کا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم اگر رائج ہوا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں ہم امت کے لیے بہت ایک نئی زندگی ہمیں ملی ہوتی اور یہاں کے مسلمان تعلیم میدان بہت آگے ہوتے، لیکن ان کی سوچ کا فنا ہو جانا، کم ہو جانا، ختم ہو جانا یہ امت کے لیے بربادی کا سبب بنا ہے۔ اور اس سوچ کو میں نے کئی مرتبہ شبلی کے جانشینوں کے درمیان بھی چھیڑا تو سب لوگ افسوسی کرتے ہیں، اور ان کے لوگوں کو بھی احساس ہے کہ وہ بہت زبردست نظریہ تھا جو انہوں نے قائم کیا تھا، اس میں دین و دنیا کے مشترک انداز سے ایک تعلیم کی سوچ پیدا ہوئی تھی جو آگے نہیں بڑھ سکی، اور ہم تب سے یا تو سر سید کے خطوط پر عمل کر رہے ہیں، یا دیوبند کے خطوط پر کر رہے ہیں، یا دینی مدارس قائم ہو رہے ہیں، یا عصری ادارے قائم ہو رہے ہیں، اور دونوں سے ملا کر جو سوچ تیار ہوئی تھی جس کے لیے مولانا مناظر حسن گیلانی نے پورا نصاب و نظام بنایا تھا اور تمام لوگوں نے اس کو بڑی تحسین کیا تھا، اس کو اچھا مانا تھا، لیکن آج تک اس پر کوئی عمل نہیں ہوا۔ ابھی ہمارے مولانا سلمان ندوی نے 10 سال پہلے ایک بہت بڑا سیمینار تعلیم پر ہوا تھا جس میں 10 ملکوں کے لوگ آئے تھے، اور بڑی زبردست تیاریوں کے ساتھ 50 مقالات نظام تعلیم اور نصاب تعلیم پر پیش ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے مقالہ نگاروں میں شامل تھا، اور ہمارے مولانا طاہر مدنی صاحب بھی اعظم گڑھ سے گئے ہوئے تھے، اور اس پورے نظام و نصاب میں در حقیقت یہی بات تھی کہ کیا نیا نصاب نافذ کیا جائے، اور علی گڑھ کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن بہرحال وہ نیا نظام نصاب تک وجود میں نہیں آ سکا۔ اس کی کوشش کیے جانی بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ ہوگا تو ایک نیا میں اس شعر کے ساتھ بات ختم کرنا چاہوں گا کہ وہ جب آئے گا تو پھر اس کی رفاقت کے لیے موسم گل میرے آنگن میں ٹھہر جائے گا، اس لیے اس نئے نصاب و نظام کی سخت ضرورت ہے۔ یہ تھے مولانا عبدالوحید قاسمی صاحب اور مولانا حسیب ندوی صاحب جو خبر و نظر چینل سے بات چیت کر رہے تھے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ امت محمدیہ، امت مسلمہ، ہماری قوم جو ہے سر سید علی الرحمہ اور علامہ شبلی نعمانی کے نظریہ تعلیم اور نظام تعلیم پر عمل کر رہی ہے، اور رائج ہے ان مدارس اور ان اسکولوں اور کالجوں میں ان کے نقش قدم پر لوگ چل رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تبدیلیاں آئیں گی اور انقلاب پیدا ہوگا، اور مسلم سماج میں خوشحالی آئے گی اور تبدیلی آئے گی، کیونکہ سر سید کا جو قول ہے اس سر سید کے قول پر جو ہے لوگ چل رہے ہیں، اور انگلش میڈیم اسکول بھی اب ان مدارس میں کھولے جا رہے ہیں تاکہ بچوں کے ایک ہاتھ میں قرآن شریف اور دوسرے ہاتھ میں سائنس ہو، کمپیوٹر ہو، سر پر جو ہے لا الہ الا اللہ کا تاج ہو۔ خبر و نظر چینل کے لیے شمیم جراج پوری، اعظم گڑھ۔ خبر اور وگیاپن کے لیے سمپرک کریں۔ اعظم گڑھ کی تازہ اور تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔